अज़ान मोहतरम, मेरा आपसे सवाल है कि परवरदिगार आलम से आप कितना इश्क करते हैं? परवरदिगार आलम का और आपका रिश्ता कैसा है? कभी हमने सोचा है? हम दुनिया के तमाम काम सोचते हैं और हमें जितनी फुर्सत मिल जाए हमें ये करना है, हमें वो करना है और फ़लाँ हमसे नाराज़ है, हमें उससे मनाना है। कभी सोचा है कि परवरदिगार आलम हमसे नाराज़ है? या क्या हमने कोई ऐसा काम करा है कि जिससे वो हमसे राज़ी हो? क्या परवरदिगार आलम का और हमारा रिश्ता कैसा है? क्या वो एक बहुत बेहतरीन रिश्ता है, बहुत मज़बूत, या वो कमज़ोर है? अगर बहुत बेहतरीन और मज़बूत रिश्ता है तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन अगर कमज़ोर है, अच्छा हमें पता कैसे चले कि हमारा रिश्ता परवरदिगार आलम से बहुत मज़बूत है या बहुत कमज़ोर? अगर आप शैतान के बहकावे में जल्दी आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा है कि आपने नमाज़ पढ़नी है, वक्त नमाज है, और आपके जहन में आ गया कि मुझे फ़लाँ काम करना था, मैंने फ़लाँ काम नहीं किया, पहले ये काम निपटा लेती हूँ या निपटा लेता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ूँगा, नमाज में क्या है हो जाएगी, अभी तो क़ज़ा होने में टाइम है। तो ये है शैतान का बहकाना, यानी आप परवरदिगार आलम से दूर हैं, फ़ासला है, जिस फासले में शैतान आ रहा है और शैतान आके क्या कर रहा है? फ़कत आपका नुकसान कर रहा है। अब परवरदिगार आलम से रिश्ता कैसे मजबूत बनाएं, ये सवाल है। क्या करें ऐसा कि परवरदिगार आलम हमसे हमारे करीब हो जाए? वो तो हमारे शहर से भी ज़्यादा हमारे करीब है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हम उसके करीब हो जाएं, कि शैतान जो ये इस दरमियान फासला है जिसमें शैतान आ रहा है, ऐसा क्या करें कि शैतान हमारे दरमियान ना आए, बंदे का और परवरदिगार आलम का रिश्ता हो। तो इसका हल भी परवरदिगार आलम ने आपको दिया है। परवरदिगार आलम ने आपको तमाम वाजिबात के साथ मुस्तहबात भी अदा करे, जिन मुस्तहबात में सबसे कीमती चीज़ नमाज शब। नमाज शब एक ऐसा अमल है जो बंदे और उसके रब के दरमियान एक ऐसा बेहतरीन रिश्ता कायम कर देता है, एक ऐसा बेहतरीन करीबी रिश्ता कि जिसके बीच में कभी भी शैतान नहीं आ सकता। ऐसा क्या करें कि नमाज शब हमारी रेगुलर हो सके, नमाज शब में हमारी आँख नहीं खुलती, इस तरह के बहुत से सवाल मुझे मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि परवरदिगार आलम की खातिर आप ये अहद करें कि मैं आज रात जो है 1 बजे 1:30 बजे उठूँगी, और ये रातें बहुत कीमती रातें हैं क्योंकि ये सर्दियों की रात है। सर्दियों की रातों में से क्या ख़ास है अब मैं बताती हूँ आपको। सर्दियों की रातों में जब आप अपने गरम बिस्तर को छोड़कर सिर्फ किस लिए उठ रहे हैं? परवरदिगार आलम की मोहब्बत में, और आएँ और उस वक़्त ठंडे पानी से वज़ू करें। किस लिए? परवरदिगार आलम की मोहब्बत में। खुदा की कसम, जब आप इश्क़ इलाही के साथ उस ठंडे पानी से वज़ू कर रहे होंगे तो खुदा गवाह है, वो ठंडा पानी आपको ठंडा पानी नहीं लगेगा, वह आपको बिल्कुल भी कोल्ड टेम्परेचर नहीं देगा। ये मेरा अपना आजमाया हुआ, अपना किया हुआ अमल बता रही हूँ कि जब आप इश्क़ इलाही की मोहब्बत में डूबे हुए बिस्तर से निकलेंगे और आकर ठंडे पानी से वज़ू करेंगे तो उस वक़्त आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं लगेगा। और जब आप मुसल्ले पर आएँगे, जाए नमाज़ पर आएँगे और परवरदिगार आलम की मोहब्बत में आप नमाज शब अदा करेंगे तो उस टाइम परवरदिगार आलम आपसे इस कदर खुश होगा कि आप की जो दुआएं हैं जिन्हें आप मांगते हैं, परवरदिगार आलम उनसे बढ़कर आपको नवाजेगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मेरे पास ये होनी चाहिए। परवरदिगार आलम आपको वो तक अता करेगा। नमाज शब एक ऐसा वसीला है कि जिसके अंदर परवरदिगार आलम वो दुआएं अदा करता है, वो दुआएं कबूल करता है और वो चीज़ें अता करता है जो आपको वैसे ज़िंदगी में मिलना मुश्किल होती हैं। कहते हैं ना कि ये चीज़ शायद हमारे नसीब में नहीं थी, तो परवरदिगार आलम कह रहा है कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे नसीब में नहीं है तो आ जाओ नमाज शब में, आ जाओ मेरे उस अंधेरी रात में और मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें दूँगा। और दोनी अस्तजिब लकुम, तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को सुनने वाला हूँ।
یہ مت سوچیں کہ یہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں ہے یا یہ چیز ہمیں مل نہیں سکتی. پروردگار عالم سے آ جائیں نماز شب میں، اس کی عبادت کریں اور پھر اس سے مانگیں، تو پروردگار عالم جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے اسے بہتر سے بہترین بنا کر آپ کو عطا کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہی، پروردگار عالم قرآن مجید کے دوسرے سپارے میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں. اہل بیت اطہر سے امام حسین کہ جنہوں نے نماز شب میں جناب سکینہ کو مانگا کہ اے پروردگار عالم مجھے ایک بیٹی ایسی عطا کر دے جو میرے سینے پہ سونے والی. تو نماز تہجد ہمیں پروردگار عالم نے عطا کری. ہمیں اس کی امپورٹنس کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ اہل بیت سے پتہ چل رہی ہے. قرآن پروردگار عالم بتا رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں. قرآن میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی ہے. ہمارے کو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، دنیا میں نعمتیں عطا کری ہیں، ہمارے نصیب بھی لکھے ہیں، ہمارے جو زندگی میں ہونے والا ہے ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. لیکن اگر ہمیں کچھ مانگنا ہے، اگر ہمیں مرنے کے بعد امام کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اپنا شمار مانگنا ہے، دین پر اپنا خاتمہ مانگنا ہے، تو مانگے دعا. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے نا تو مانگے پروردگار عالم سے جنت میں جناب زہرا کی کنیز سے مانگیے، کیونکہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے. نماز تہجد ایک بہترین وسیلہ ہے خدا سے اپنا رشتہ مضبوط بنانے کا. یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جسے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میری لاڈلی عبادت ہے، اور جب کوئی چیز لاڈلی ہو اور اس کو صرف اس خدا کی محبت میں ادا کیا جائے تو اس احساس، اس خوشی سے کے بدلے خدا کتنا آپ کو عطا کر رہا ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات بھی ادا کریں، اور بالخصوص نماز تہجد کی پابندی کریں. اگر آپ نماز تہجد 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو آپ 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت نماز شبہ نماز تہجد کی نیت سے ادا کریں. اور اگر آپ 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ 1 رکعت نماز وتر پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور. اپنی زندگیوں میں نماز تہجد کو شامل کر لیں تاکہ خدا سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے اور آپ پروردگار عالم کے اتنے قریب ہو جائیں کہ آپ کے درمیان جو اسپیس ہے جس میں شیطان آ رہا ہے وہ نہ آ سکے. کیونکہ بندہ مومن شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اور پروردگار عالم سے اس کا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے کہے کہ اے فرشتوں دیکھو اہل زمین میں یہ میرا بندہ مومن ہے، یہ میری بندی مومن ہے، مومنہ ہے، کہ جو میری محبت میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے میری محبت میں چاہے نماز پڑھائی ہے، فقط میری رضا کے لیے کہ میری رضا سے مل جائے. تو سوچئے ایسا بندہ کیسے کسی نعمت سے محروم ہو سکتا ہے. فقط آپ نماز تہجد کی اپنی زندگیوں میں پابندی کر لیں. یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے، کہ جس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی مل رہا ہے اور اس کا اجر مرنے کے بعد بروزے محشر میں بھی بہت زیادہ ملے گا. اور عالم برزخ میں بھی اسی ایک عمل کی وجہ سے آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر نماز تہجد کو عام کریں گے. اگر آپ نماز تہجد کے لیے آدھی رات کو نہیں اٹھ سکتے تو پروردگار عالم آپ کو آپشنز دے رہے، رعایتیں دے رہے کہ فجر سے آپ تھوڑا قبل جلدی اٹھ جائیں، اتنا کہ آپ اپنی نماز تہجد 1 یا 2 رکعت ادا کریں، اس کے بعد آپ فجر ادا کریں. پروردگار عالم سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں تاکہ کل کو اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ تمہارا اپنے رب سے رشتہ کیسا ہے تو آپ بتا سکیں میرا رشتہ میرے رب سے بہت زیادہ مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ مجھے شیطان بہکا نہیں سکتا. کیونکہ پروردگار عالم اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو بدلے میں اس بندے کو بھی تو اپنے پروردگار عالم کی محبت کا بھرم رکھنا چاہیے. جب ہم کسی انسان کو ناراض نہیں کر سکتے اور اگر کوئی ناراض ہو جائے تو ہم اسے منانے کے لیے جی جان نہیں کر دیتے ہیں. اپنی فیملی ممبرس کے اندر اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا،
امام سے ناراض ہے، تو پروردگار عالم کو ناراض کر کے کیسے ہم اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں؟ اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں، اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی شیطان آپ کو آ کر بہکا نہ سکے، کوئی فرعونی آ کر آپ کو آپ کے ایمان سے ڈگمگا نہ سکے، بلکہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا اپنے رب سے رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بری نیت لے کے، برے ارادے لے کر آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کا ایمان کی مضبوطی دیکھ کر وہ اپنے ارادے، اپنے اس کے جو سازشیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں، اور وہ سب جو بری ارادوں سے، بری نیتوں سے آئے وہ سب ختم ہو جائیں، بلکہ وہ آپ سے آپ کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھ کے اپنا ایمان بدل کر اور راہ حق پر، سیدھی راہ پر جو ہے سوار کر جائیں، سیدھی راہ پر آ جائیں۔ بہت ہی مشہور روایت ہے جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ امام سید السجاد جب قید خانے میں تھے تو یزید نے ایک ناچنے گانے والی عورت کو پیسے دے کر بلوایا کہ تم جاؤ قید خانے میں اور امام حسین کے بیٹے زین العابدین کا جو ہے دھیان بھٹکاؤ، بہکاؤ انہیں، اور میں تمہیں اس کے بدلے بہت سارا دھن دولت دوں گا۔ عورت تھی ایسی ناچنے گانے والی، پیسوں کے خاطر باہر کام کرتی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ قید خانے میں گئی، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے سجدے سے رکوع، رکوع سے سجدہ، سجدے سے کھڑا ہو رہا ہے، رکوع، رکوع سے سجدہ، وہ تیار ہو کے بنی سمری میں کھڑی ہے، وہ عورت کے جس سے جو ہے ہر شخص دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن ایک خوبصورت نوجوان اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا۔ اس عورت کو بڑی کوئی طلب ہوئی کہ یہ مجھے دیکھے، اس کے لیے اس نے بتحاشا جو ہے عمل انجام دیے، کچھ پھینکنا، کھڑی ہونا، شور مچانا، مگر امام عشق الہی میں مشغول اپنی عبادت انجام دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس عورت کو مولا نے اپنے ایمان کی مضبوطی سے کیسے بدل دیا۔ ایک دن گزرا، وہ عورت آئی، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، کہ آیا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کا ایمان میں بھٹکا کے رہوں گی۔ وہ اس ارادے سے آئی تھی، برا ارادہ لے کر آئی تھی۔ پانچواں دن گزرا، پانچویں دن کیا ہوتا ہے کہ اس یزید کو اس کے جو دربار کے وہ رکھوالے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تم نے جس عورت کو پیسے دے کر زین العابدین کا ایمان بھٹکوانے کے لیے بلایا تھا، وہ عورت تو خود جائے نماز لے کر امام کے پیچھے جائے نماز ادا کر رہی ہے۔ دربار یزید جو ہے اس عورت کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ تو کیا کر رہی ہے، کیا کرنے گئی تھی اور کیا کر کر آئی ہے؟ میں نے تجھے پیسے دیے تھے کہ تو امام حسین کے بیٹے کا جو ہے ایمان خراب کرے، ان کا دھیان بھٹکائے، اور تو خود بہک گئی۔ تو یزید کو کہتی ہے کہ اے یزید، میں تجھ پر تیری دولت تیرے منہ پر دے کر مارتی ہوں اور تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں بھٹکی ہوئی تھی، تو نے یہ کام دے کر مجھے راہ راست پر لے آیا، میرا ایمان خراب تھا، میں بھٹکی ہوئی تھی، میں بہکی ہوئی تھی، مگر میں توبہ کر کے سچے دل سے جو ہے اس راہ پر آ گئی اور میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے۔ فقط امام کی ایمان کی مضبوطی نے اس عورت کے برے ارادوں کا پامال کرا، اور اب اس ایمان کی مضبوطی کے ذریعے اس عورت نے اپنے آپ کو ایک برے کردار سے، بد کردار سے با کردار میں تبدیل کر دیا۔ کربلا کے میدان میں آپ کو مثال ملتی ہے کہ مولا امام حسین نے اخلاق کی مثال سے، اخلاق